अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 103 तक हमने पढ़ी। आयत नंबर 104 जो है वो हम पढ़ेंगे। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्माऊ। ए ईमान वालो, राइना मत कहा करो, उन्ज़ुरना कहा करो और बात को ध्यान से सुनो। राइना अरबी का लफ्ज है, इसका मतलब है हमें रियायत दीजिए। उन्ज़ुरना भी अरबी का लफ्ज है और इसका माना है हम पर नजर कीजिए, हमें देखिए। 104। तो जैसे आप मुशायरा में देखें, कहते हैं मुकर्रर मुकर्रर, उसका मतलब होता है रिपीट रिपीट। तो माना होता है दोबारा कहना। तो अरबों में अगर उन्हें कोई बात कहनी होती या सुननी पूछनी होती, आई में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात किया, कोई लेट आया, उसने आधी बात सुनी है और वो दोबारा पूछना चाहते हैं, तो वो कहते हैं राइना। साहबा कहते हैं राइना, हमारी रियायत कीजिए। जैसे आप कहते हैं पार्डन मी, अंग्रेजी में आप कहते हैं पार्डन मी, समझ नहीं आई मुझे। हालांकि पार्डन का लफ्ज़ मतलब है सॉरी, एक्सक्यूज मी भी कह सकते हैं। तो उसी तरह अरबी में राइना, हमारी रियायत कीजिए, इसका मतलब होता है दोबारा कहिए। आप कह देते। अब मुनाफिक जो थे, शर हो ना जिसकी फितरत में, तो मुनाफिकों का हाल ये हुआ, उन्होंने ये तमाशा बनाया, किसी एक खबीस के दिमाग में आया होगा कि वो कहने लगे आपको राईना। राई जब या की मद के साथ आता है ना, तो राई कहते हैं चरवाहे को, तो कहते राईना और मतलब बनता हमारा चरवाहा। तो बाद में फिर ठट्ठा उड़ाते हैं कि वैसे तो ही कहते हैं मुझ पर वही आती है, मैं नबी हूं, तो ये नहीं पता, हम इसका मजाक उड़ाते हैं माज़न। और ऐसा भी नहीं है कि आपको पता नहीं चलता था, आप बहुत फसीहुल लिसान थे। आप खुद कहते हैं कि मेरा खानदान कुरैश है और मेरा रजाई घराना बनु साद है, मैं अरब वालों में सबसे फसीह, अना अफसाहुल अरब। तो ऐसा नहीं कि आपको समझ नहीं आती थी, आप में मुरव्वत बहुत थी, आप नजरअंदाज कर देते। तो फिर अल्लाह ने आयत उतार दी कुरान में। अल्लाह ने अदब क्या सिखाया, मशकूक चीजें ही छोड़ दो। राइना का लफ्ज कहो ही मत, कहो उन्जुरना। जब तुम्हें बात पूछनी हो उन्जुरना कहो। और पहली बात ये है वस्मऊ, ध्यान से सुना करो, बार बार तकलीफ ही ना दो। और अगर पूछना पड़े तो वो लफ्ज ही इस्तेमाल ना करो जिससे खराबी पैदा हो। तो पहली बुनियादी बात क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करवाने का बुनियादी असूल क्या है? वो काम ना करें जिससे किसी को बदतमीजी का मौका मिले। और आप देखेंगे तौहीन रिसालत के जो जेन्युइन केसेस होते हैं, उनमें 90 टाइम्स इब्तदा मुसलमानों ने की होती है दूसरों का मजाक बना, अगले जवाब में अटैक करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें भी अपने आप को बदलना होगा। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, काफिर जो है उनके लिए अजाब अलीम है। मा यवद्दुल्लज़ीना कफरू, नहीं पसंद करते काफिर, मिन अहलिल किताबी वलल मुशरिकीन, खा वो काफिर हो या मुशरिक हो, अहले किताब हो या मुशरिक हो, जो भी काफिर है, चाहे वो किताब वाले हो या कि मुशरिक हो, यानी मक्का वाले हो, अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम, नहीं चाहते कि तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से कोई भलाई उतरे। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, मगर अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत के लिए चुन लेता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, अल्लाह फज़्ल अज़ीम का मालिक है। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा, अगर हम कोई आयत मनसूख करते हैं या भुला देते हैं, नाती बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा, उससे बेहतर लेकर आते हैं या उस जैसा लेकर आते हैं। अब आपको पता है तौरात तो इकट्ठी आई थी, कुरान इकट्ठा नहीं था, कुरान उतर रहा था। तो कुछ अहकामात जो है वो मनसूख हुए और कुछ अहकामात उठा भी लिए गए। जैसे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई तो उससे पहले हमारे पास अहकामात मौजूद थे बड़े लड़कों की रज़ात के बारे में। ठीक है, बालिग जो बच्चे 2 साल से बड़े हो जाए उनकी रज़ात नहीं होती, इसके बारे में।
اور وراثت کے بارے میں کچھ خاص احکام تھے، تو وہ کہتی ہیں کہ وہ اٹھا لی گئی تھی آیتیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے پاس لکھی ہو وہ تلف کر دے. تو کہتی میرے پاس بھی پتوں پہ لکھی پڑی تھی میرے تکیے کے نیچے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو میں اتنی غمزدہ تھی کہ مجھے خیال ہی نہیں رہا. تو پھر انہیں ایک بکری کھا گئی. وہ جو کہتے ہیں نا بکری، عائشہ کی بکری جو ہے وہ قرآن کھا گئی. وہ یہ حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے. وہ کہتی ہے کہ وہ احکامات پتوں پر لکھے میرے تکیے کے نیچے رکھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور بیماری میں میرا دھیان ہٹ گیا، تو بکری جو تھی وہ پتے کھا گئی. تو اس طرح کچھ آیات اٹھا لی گئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے تو ہم ایک سورت پڑھا کرتے تھے، پھر اللہ نے وہ ہمارے دلوں سے بھی اٹھا لی، قرآن سے بھی اٹھا لی. تو اسے کہتے ہیں نسی، بھلا دینا. اور منسوخ ہوتا ہے جیسے وصیت کا آپ نے پڑھیں گے آپ ابھی انشاءاللہ دوسرے پارے میں، کہ وصیت جو ہے بقرہ کا حکم ہے کہ مرنے والا وصیت کرے جائیداد کے بارے میں، مگر پھر سورہ نساء آئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا. تو اللہ کہتے ہیں ہم جب منسوخ کرتے ہیں تو بہتر آیتیں لے کر آتے ہیں، کیونکہ یہود نے مذاق بنایا. وہ کہنے لگے یہ کیسی وحی آج آتی کل چینج ہو جاتی. تو توریت تو لکھی ہوئی ایک ہی دفعہ آ گئی تھی، لیکن قرآن وحی کے عمومی طریقے پر آیا، تدریج، گریجول. تو اس لیے اس میں چینج ہو رہا تھا ضرورت کے مطابق. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ 10 جو تھے. نہیں، صحیح کہنا آپ کا جملہ بالکل غلط ہے. آپ نے کہا شیعہ صحیح کہتے ہیں کہ 40 پارے تھے 10 بکری کھا گئی. نہ تو میں نے یہ کہا کہ 40 پارے ہیں، نہ میں نے یہ کہا کہ بکری 10 پارے کھا گئی. میں نے کہا کہ چند پتوں پر وہ 1 یا 2 آیتیں ہوں گی جس میں کیا بیان کیا گیا تھا، صرف وراثت کے متعلق کوئی ایک لا تھا جس کی ضرورت نہیں رہی تھی، اور ایک جو ہے بچے جو 2 سال سے بڑے ہو جائے ان کو دودھ پلا دیا جو رضاعت نہیں بنتی، بس. ٹھیک ہے، تو شیعہ صحیح نہیں کہتے، پارے 30 ہی تھے. یہ نا ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ ہمیشہ موجود رہے گا. تو آپ کو کسی نے نہیں پکڑنا نا، فتوا تو مجھ پہ لگے گا. تو سوچ کر بولا کریں. بات یہ ہے جی پارے 30 ہی تھے. چھوٹی سی حدیث ہے جس کا تماشا بنایا ہے ہمارے شیعہ بہن بھائیوں نے، اللہ ان کو ہدایت. پارے 30 ہی تھے، قرآن کا ایک لفظ کوئی کم زیادہ نہیں کر سکتا. جی بکری کھا گئی، آپ صحیح فرما رہی ہے، مگر ان کی سٹیٹمنٹ غلط ہے. صرف اتنی سی بات ہے کہ وہ منسوخ آیتیں جو پتوں پر لکھی تھی انہیں بکری نے کھا لیا. یہ اتنی سی بات تھی جس کا فسانہ بنا دیا گیا. اما عائشہ تو ویسے ہی پتہ نہیں کیوں ان کو اما عائشہ سے چڑھ ہے. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ نہیں ابھی تک جان سکے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا ابھی تک آپ کو پتہ نہیں لگا کہ اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار. ام تریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ پہلے موسیٰ سے کیے گئے. یہود کے ساتھ انصار کی بڑی دوستی تھی، تو جب بیٹھتے ظاہری بات ہے دین کی بات ہوتی، انوائٹ کرتے. آپ قرآن پڑھیں، اب جہاں بیٹھ کے بات کرتے، صحابہ تو بہت زیادہ محبت کرتے تھے اللہ اور رسول سے اور قرآن سے، تو وہ بات کرتے. تو پھر یہود ان کو باتوں باتوں میں ایسے سوالات سکھاتے جو اریٹیٹنگ ہوتے، اور کہتے ہیں سر اپنے نبی سے یہ پوچھو یہ پوچھو. اب صحابہ سادہ مزاج لوگ تھے، وہ آ کے پوچھ لیتے، کبھی آپ جواب دیتے کبھی اعراض برتتے، مگر آپ کی طبیعت پر گرا گزرتی تھی یہ باتیں. تو پھر اللہ نے ادب سکھایا کہ تم یہودیوں کے کہنے پر سوال پوچھو گے، پتہ نہیں یہود کیسا ستا چکے ہیں اپنے نبی کو. جو اپنے نبی کو ستا چکے ہیں تمہارے نبی کو نہیں ستائیں گے، تم ان کے کہنے پر چلو گے. تو یہ ڈانٹ پڑی. پھر صحابہ کو یہ ایک عمومی اصول دیا گیا، اور ہمیں بھی ہمیشہ کے لیے، کہ سوال ضرور کریں مگر علم سیکھنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کو کفر کے ساتھ بدل لے، فقد ضل سواء السبیل، وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا. کیا ہے ایمان کو کفر کے ساتھ بدلنا؟ ایمان لانے کے بعد نبی کو ستانا، اذیت دینا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی بڑی تعداد یہ چاہتی ہے، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ ایمانکم کفارا،
کہ وہ آپ کو پلٹا دے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر. یعنی کہ اہل کتاب چاہتے تھے کہ مسلمان کافر ہو جائے. کیسے بنائیں گے کافر؟ جیسے آج ہماری اکثریت کو بنا دیا ہے تو ہم مسلمان، مگر کیا ہم اسلامی قانون نافذ کیے ہوئے ہیں؟ اور اللہ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں، اور آپ پڑھیں گے کہ اللہ کہتے ہیں جو میرے اتارے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر. پھر آپ کو پتا ہے کہ زندگی دین کے مطابق گزارنا ایمان کی شرط ہے، تو وہ شرط تو پوری نہیں ہو رہی تو یہ بھی کفر ہے. تو ایک ہے کلیئر کافر بنانا، اور ایک یہ ہے کہ خود کو اندازہ نہ ہو مگر کفر تک پہنچا دینا. تو تب بھی یہی سازشیں تھیں. حسد من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، حسد ہے ان کے دلوں میں حالانکہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے. فاعفوا واصفحوا، بس معاف کر دو، درگزر سے کام لو. حتی یاتی اللہ بامرہ، جب تک اللہ خود فیصلہ نہ کر دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر بات پر قادر ہے. واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. کوئی کھانسی کی بولی ہے. وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، تم جو بھی بھلائی اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے. وقالوا، انہوں نے کہا، لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، وہ کہتے ہیں جنت میں یہودیوں عیسائیوں کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا. یہودی کہتے ہیں یہودیوں کے سوا کوئی نہیں جائے گا، عیسائی کہتے ہیں عیسائیوں کے سوا کوئی نہیں جائے گا. ان آیات کے ساتھ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہودی اور عیسائی بنی اسرائیل کے دو گروہوں کا نام، دو فرقوں کا نام ہے. جیسے ہمارے فرقے ہیں شیعہ سنی، سنی وہابی. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیعہ کافر، سنی کافر، ہے نا. تو یہودی کہتے ہیں ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، عیسائی کہتے ہیں ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، باقی سب کافر. اللہ کہتے ہیں تلک امانیہم، خواہشیں ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، انہیں کہو لاؤ دلیل لے کر آؤ اگر سچے ہو. آپ کے پاس ہے دلیل کہ بریلوی جنتی ہے جی، یا اہل حدیث جنتی ہے جی، یا فقہ جعفریہ والے جنتی ہیں؟ ہے دلیل؟ ہم حنفی جنتی ہیں کہ حنبلی جنتی ہیں کہ مالکی جنتی ہیں کہ کون سا چوتھا ہے جی، جو چوتھا آپ کا فرقہ ہے سنیوں کا نا، وہ تو پہلے ہو گئے. تو وہ جنتی ہیں. کہاں لکھا ہے؟ کہاں؟ قرآن میں ہے؟ حدیث میں ہے؟ کس بات کو لے کر لڑتے ہیں؟ کس بات کا فساد مچا رکھا ہے؟ تو یہی فساد انہوں نے بھی مچایا. اللہ کہتے لاؤ دلیل. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تمہارا فرقہ جنتی ہے، باقی سب جہنمی ہے، لاؤ دلیل لے کر آؤ. بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں جنت میں جائیں گے لوگ؟ ہر وہ بندہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا. وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ نیکوکار ہے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ خوف زدہ ہوگا نہ دکھی. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، گروہ بنا لینے کے بعد بنی اسرائیل کا حال یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی دین پر نہیں ہے. وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی چیز پر نہیں ہے. وَهُمْ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں. تو پھر کیا ہو گیا؟ ان کے پاس تو پھر انجیل ایڈیشنل آ گئی تھی، ہمارے پاس تو بالکل ہی ایک کتاب ہے. تو پھر کس بات کا فساد ہے؟ ہو کیا گیا ہے کہ فرقہ بندیوں کے ساتھ دین نہیں چلے گا. جی بالکل. اوہو، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی. سب کا نبی دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ یعنی ہم اس لیول پر ہیں سیریسلی کہ سوال ہوتے ہیں شیعہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بریلوی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہابی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. مسلمان تو ہے ہی نہیں نا ہم، ہمارا بھی کیا قصور؟ ہمارے ماں باپ نے اور ان کے ماں باپ نے اور ان کے ماں باپ نے جس پیر سے بیعت ہوئے اس پیر کے دین پر پالا، اللہ اور رسول کے دین پر پالا کب؟ لہٰذا بریلوی بن کر پلے، وہابی بن کر پلے، دیوبندی بن کر پلے، سنی بن کر پلے، مسلمان بن کر پلے ہی کب؟
वहुम यतलून किताब, हालांकि वो एक ही किताब पढ़ते हैं। कज़ालिका क़ालल लज़ीना ला यअलमून मिस्ला क़ौलिहिम, सिर्फ इन्हीं की बात नहीं है, कुफारे मक्का जिनके पास कोई किताब भी नहीं, वो भी यही कुछ कहते हैं कि ये किसी दीन पर नहीं है। फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, अल्लाह फैसला करेगा उनके माबैन कयामत के दिन उन सब मामलों में जिनमें वो इख्तिलाफ राय करते हैं। यानी कि उस वक्त दीन इब्राहिमी में 3 गिरोह बन गए थे, यहूद, ईसाई और कुफार मक्का। आज हम मुसलमान हैं, फिर यहूदी ईसाई हैं, फिर हमारे अंदर फिरके। तो आप देखें जो कबर परस्त फिरका है हमारा, वो भी उठकर हमें जहन्नुमी कहते है ना। तो ये है, सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे हैं, बुध हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाही, सबसे बड़ा जालिम वो शख्स है जो मना करता है अल्लाह की मस्जिदों में अयूस कराफी हस्मुहु, कि उसमें नाम पुकारा जाए अल्लाह का, वसाफी खराबिहा, उन्हें उजाड़ने की कोशिश करता है। खलाबा कहते हैं जी वीराने को, तो उसी से है उजाड़ने की, वीरान करने की, गैर आबाद करने की कोशिश करता है। इससे मुराद ये नहीं कि लोग ना आए, क्या काबा में लोग नहीं आते थे? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था, काबा में लोग नहीं आते थे, ऐसे ही आते थे। तो फिर बेआबादी से मुराद अफराद का ना आना नहीं है, बेआबादी से मुराद है दीन को खराब करना। उलाई का मा काना लहुम, ये वो लोग हैं जायज नहीं था इनके लिए, अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, कि दाखिल हो मस्जिद में मगर डरते हुए। हर इंसान को अल्लाह के हुजूर डरते हुए आना चाहिए, और खास तौर पर अगर मुझसे कोई गुनाह हुआ हो, उस वक्त कोई खिलाफ वर्जी, तो ज्यादा डरना चाहिए। तो दीन को बिगाड़ने वालों को तो अल्लाह से डरना चाहिए। लहुम फिद दुनिया खिज़्युन, दुनिया में इनके लिए रुसवाई है, वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, अल्लाह के घरों को बर्बाद करने के बाइस इनके लिए अज़ाब अज़ीम है। वलिल्लाहि मशरिक़ु वल मग़रिब, मशरिक़ या मग़रिब अल्लाह की मलकियत है। फ़इन्नमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, जिधर मुंह करोगे अल्लाह को उधर ही पाओगे। इन्नल्लाह वासिउन अलीम, अल्लाह वसअत व इल्म वाला है। इसीलिए मजबूर हो ना, कोई कैदी है या और कोई सिचुएशन है, तो जिधर मुंह है उधर नमाज पढ़ लो। कालू तखज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहू, उन्होंने कहा अल्लाह ने एक बेटा बना लिया। बल्लाहु माफी, वो इससे पाक है। बल्लाहु माफी समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन पर जो है अल्लाह का है। कुल्लुल्लाहु कानिकुन, तून सब उसके फरमा बरदार है। बदिउस समावाति वल अर्द, उसने इजाद किया जमीन और आसमान को। वइज़ा क़ज़ा अम्रन, जब वो फैसला करता है काम का, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फयकून, उस काम को कहता है हो जा, काम हो जाता है। वक़ाल लज़ीना ला यअलमूना लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तअतीना आया, और कहा उन लोगों ने जो बिल्कुल इल्म नहीं रखते, कुफार, कि अल्लाह हमसे खुद बात क्यों नहीं करता, या हमें मोजज़ा क्यों नहीं देता। कज़ालिका क़ालल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ला क़ौलिहिम, कोई नई बात नहीं है, इनसे पहले कुफार भी ऐसी ही बातें कहते रहे हैं। तशाबहत क़ुलूबुहुम, इनके दिल यकसा है। क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमिन यूक़िनून, उन्हें कहे किसी बहस की जरूरत ही नहीं है, कुरान की आयतें वाज़ेह है हर उस बंदे के लिए जो यकीन करे। इन्ना अरसलना का बिल हक की बशीर व नजीरा, बेशक हमने आपको हक देकर भेजा, बशीर व नजीर बनाया। वला तुस्सलू अन अस्हाबिल जहीम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जिम्मे जहन्नमियों की जवाबदेही नहीं है। वलन तरदु अन्कुल यहूद वलन नस्वारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, जब तक आप यहूदियों या ईसाइयों के दीन की पैरवी नहीं करेंगे वो आपसे राजी नहीं हो। आज भी यही है। कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, कहिए हिदायत वो है जिसे अल्लाह हिदायत करार दे। वला इन तबाता अहवाअहुम, और अगर आप उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, बादल लज़ी जाअका मिनल इल्मी, इसके बाद कि आपके पास इल्म आ चुका, मालका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, तो आपका ना कोई दोस्त होगा ना मददगार। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, बेशक वो लोग जिन्हें किताब दी गई, यतलूनहु हक्का तिलावती, और वो पढ़ते हैं किताब को जैसे पढ़ना चाहिए। उलाइका युमिनूना बिही, वही है जो इस पर ईमान लाते हैं। वमन यकफुर बिही, जो किताब का इनकार करे, फउलाइका हुमुल खासिरून, वही खसारा पाएंगे। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ऐ बनी इसराइल मेरी नेमतें याद करो जो मैंने तुम्हें इनायत फरमाई। व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, मैंने तुम्हें तमाम अहले जहान पर फौकियत दी। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, तो डरो उस दिन से जिस दिन कोई शख्स किसी शख्स के जरा बराबर काम ना आएगा। वला युक़बलु मिन्हा अदल, किसी से जुर्माना वसूल ना किया जाएगा। वला तनफ़उहा शफ़ाअत, किसी को सिफारिश काम ना देगी। वला हुम युनसरून, ना वो मदद दिए जाएंगे। वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन, याद करो इब्राहिम को जब उसके रब ने चंद बातों के साथ आजमाया, उसने वो बातें पूरी कर दी। क़ाला, अल्लाह ने फरमाया, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा,
میں تجھے لوگوں کے لیے امام بناؤں گا، رہنما بناؤں گا۔ جب ابراہیم نے امتحان کو پاس کیا تو اللہ نے انعام میں کہا کہ میں تجھے لوگوں کا رہنما بناؤں گا۔ کالا ومن ذریتی، ابراہیم نے پوچھا اور میری اولاد کو بھی اللہ دی؟ کالا، اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم تیری اولاد کے نیک لوگ تو چنے جائیں گے، بروں کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے کعبے کو لوگوں کے لوٹنے کی جگہ اور امن کا مرکز بنایا۔ وَاتَّخِذُوا، اور ہم نے حکم دیا کہ بناؤ، مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم پر نماز کی جگہ۔ وَأَعِدْنَا، اور ہم نے عہد لیا الی ابراہیم، ابراہیم سے، و اسماعیل، اسماعیل سے، ان طہر بیتیا، کہ پاک رکھے وہ دونوں میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ یاد کرو جو ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ ہمارے گھر کو پاک رکھے عبادت کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم نے کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، ابراہیم نے دعا مانگی اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما، ہر اس بندے کو جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ کالا، اللہ نے فرمایا ومن کفر فامتعہ قلیلا، جو کفر کرے گا دنیا کا نفع میں اسے بھی دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اسے جہنم کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا۔ فبئس المصیر، اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے امامت کے لیے دعا مانگی کہ میری اولاد میں سے بھی لوگ چنے جائیں، تو اللہ نے کہا جو ایمان لائے گا نیکوکار ہوگا اسے چنوں گا، ظالموں کو نہیں۔ جب دنیا کا مال مانگا اور خود کہا، اسپیسیفائی کیا کہ اللہ مومنوں کو دینا، اللہ نے کہا نہیں، دنیا تو میں کافروں کو بھی دوں گا، دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، آخرت میں عذاب ملے۔ تو دنیا پیمانہ نہیں ہے جی، ہدایت پیمانہ ہے، باقی تو اللہ کسی کو کسی بھی طرح آزما سکتا ہے، کسی کو اللہ مال دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا۔ تو اصل چیز جو دونوں میں یکساں ہے وہ آزمائش، دونوں مال سے آزمائے جا رہے، جس کو ملا وہ کثرت سے، جس کو نہیں ملا وہ قلت سے۔ اصل چیز جو چیک ہو رہی ہے وہ لیول ہے ایمان کا۔ پیسہ تو روٹیٹ کرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہے، دیکھیں ابتدا میں بہت غربت دیکھی، پھر اماں خدیجہ سے شادی ہوئی، بہت مالدار ہو، بہت مالدار ہو، پھر ہجرت کی، پھر غریب ہو کے سب کچھ چھوڑ آئے تھے، ایک پیسہ لے کر نہیں آئے، سب کچھ چھوڑ آئے تھے۔ لہٰذا ابتدائی 4 سال مدنی زندگی کے سخت تکلیف کے گزرے، 5ویں سال میں پھر اللہ نے امیر کر دیا، پھر تو ایسا پیسہ آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ اونٹوں کے اونٹ لدے آتے، اور آپ دے دیتے تھے۔ آپ کا فقر جو تھا، آپ کا جو زہد تھا، وہ ذاتی فیصلہ تھا، یعنی جو آپ بہت محدود زندگی گزار رہے تھے وہ آپ کا پرسنل ڈیسیژن تھا، مالی حالات خراب نہیں، وہ تو ہماری کہانیاں بنی ہوئی ہیں۔ وہ اگلے دن بچوں نے نغمہ لگایا ہوا تھا، آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، تو اس میں وہ سندھ پر وہ کہتا ہے کہ یہ ہے پیارا سندھ جہاں ظالم داہر کا ٹولہ تھا، جہاں محمد بن قاسم اللہ اکبر بولا تھا، ٹوٹی ہوئی تلواروں میں کیا بجلی تھی کیا شعلہ تھا۔ تو مجھے ہنسی آ گئی، میں نے اپنی پوتی کو کہا، میں نے کہا تلواریں ٹوٹی ہوئی بالکل نہیں تھی، اتنی دور سے ٹوٹی تلواریں لے کر نہیں آئے تھے، تیاری کر کے آگے اٹیک کیا تھا۔ تو یہ فسانوں کی باتیں، یہ بھی یاد رکھیے گا، 2 اٹیک فیل ہوئے تھے، پہلے 2 حملے ناکام ہوئے تھے سندھ پر، پھر محمد بن قاسم کو بھیجا تھا اور جنگ کامیاب ہوئی، لیکن ہرگز ٹوٹی ہوئی تلواریں نہیں تھی، پریپیئرڈ آرمی آئی تھی، پریپیئرڈ آرمی آئی تھی۔ اس وقت کی سپر پاور تھے مسلمان، 3 بڑی طاقتوں میں سے ایک کو تو انہوں نے توڑ دیا تھا، ایران کو تو ختم کر دیا تھا، روم بچ گیا تھا، جیسے آج روس ہے ایکس سپر پاور، تو یہ حال روم کا تھا، اور جو نیو اسٹیبلشڈ پاور تھی وہ مسلمان تھی۔ دنیا کا آدھا حصہ مسلمانوں کے پاس، اور یہ کہانی نہیں، یہ سچ مچ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے، 22 سال تک، لہذا ہرگز ٹوٹی تلواریں لے کر نہیں آئے تھے، آرگنائزڈ لشکر تھا۔
تو یہ ہم نے باتیں زیادہ بنا لی. تو مال کی آتا جاتا رہتا ہے, حالات چلتے رہتے ہیں. گرمانے کے لیے ہاں جی, خون گرمانے کے لیے, بس خون ہی گرماتے رہو, عمل نہ کبھی گرماؤ. ہمارے صحابہ بہت قرآن پر عمل کرنے والے تھے, اور سورہ توبہ میں آپ ویسے تو پڑھ چکے ہیں, ابھی ریویژن بھی ہوگی, کہ اللہ نے کہا اپنے ہتھیار تیار کر کے رکھو اپنے دشمنوں کے لیے اور اللہ کے دشمنوں کے لیے. تو اس پر پہلے عمل کرنے والے صحابہ تھے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو پاسبل نہیں ہو سکا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ٹائم نہیں ملا, 2.5 سال تو تھے ان کے, 2 سال 4 مہینے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر باقاعدہ آرمی ارینج کی, اور ان کی تنخواہیں مقرر کی, ان کے یونٹ بنائے. تو جو آرمی کا ڈیزائن ہے بیسیکلی وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈیزائن ہے. آرمی کے جو ہے ہاسپٹلز بنے, آرمی کے جو ہیں وہ آج جیسے آپ کی ورک شاپ ہوتی ہے, اس زمانے میں گھڑ سال ہوتے تھے, استبل, کہ جہاں گھوڑے پالے جاتے تھے, ان کا علاج ہوتا تھا, سو تو پورا سسٹم بنایا پھر آرمی کا. لیکن ایک بات یاد رکھیں, آرمی بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جسے حکومت ہی چلاتی ہے اور جسے تنخواہ ملتی. ٹھیک ہے نا, جو کام کیا اس کے پیسے لیے, کسی کے باپ دادا پر احسان نہیں. اور نیکی کی نیت ہے تو پھر اللہ جانے اور آپ جانے, تب بھی کسی کے باپ دادا پر احسان نہیں. لہٰذا آرمی کو کوئی ایڈوانٹیج حاصل نہیں. ٹھیک ہے. ایڈورڈ گیلوے جو ہیں وہ بہت بڑے مفکر ہیں, یہ امریکن ہے ویسے. تو انہوں نے بڑی عمدہ بات کہی تھی ہمارے حالات, اور بہت عرصہ پہلے کی بات ہے, تقریباً مشرف صاحب کے زمانے کی بات ہے, یہ ایگزیکٹ ایئر مجھے یاد نہیں. تو انہوں نے کہا ایوری کنٹری ہیز اے آرمی, پاکستان از دا اونلی کنٹری وچ آرمی ہیز اے کنٹری. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہے جی, لہٰذا ہر چیز اپنی جگہ پر ہونی چاہیے, اعتدال. بہرحال اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. سیاست دین ہی کا ایک حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیاست دان بھی تھے, ابو بکر بھی سیاست دان تھے, تبھی حکمران بنے نا. عمر نہیں تھے سیاست دان, علی نہیں تھے, عثمان نہیں تھے, رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین. تو سیاست بھی دین ہی کا حصہ ہے, کیونکہ آپ دین کیسے قائم کریں گے؟ التجائیں کر کے, بینر اٹھا کے احتجاج کے, جب تک گورنمنٹ میں نہیں آئیں گے دین کیسے قائم کریں گے؟ لیکن دین کے ماتحت ہوگی سیاست, اور اللہ کے دین کے قیام کے لیے ہوگی سیاست. ابھی تو ہاں یہ ہے جی, جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی, ان کو چند سیٹیں ملتی ہیں, وہ پھر دیکھتے ہیں کون سی جماعت زیادہ پیسہ دے رہی ہے, پھر اسے بیچ دیتے ہیں. اوہو, اگر اسلامی قوانین نافذ ہو جائے تو پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی ہو جاتا. اس کے قاعدہ تو ملتا ہی نہیں بیچاروں کو, ان بیچاروں کو ٹائم ہی نہیں ملا. اس کے بعد جو کوشش کی گئی اس کے بعد بات آتی ہے. بات یہ ہے جی, وہ مجھے یاد آتی ہے حال ہی کی, بہت یاد آتی ہے مجھے ان کی نظر. اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, دنیا میں وہ آج غریب الغربا ہے. دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی عملوں کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. بس ایک سوچ ہے, ایک فکر ہے, قیامت کے دن کس منہ سے اللہ کے سامنے جائیں گے؟ جب اللہ پوچھیں گے کہ تم لوگوں نے ایسے بدنام کیا قرآن کو, ایسے بدنام کیا میرے نبی کو, یہ دین دیا تھا میں نے جسے تم لوگوں نے پیش کیا دنیا کے سامنے, یہ تھا, یہ ذمہ تھا تمہارا. اس وقت کس منہ سے اللہ کو فیس کریں گے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں گے کہ تم میرے امتی تھے اور تم لوگوں پر ذمہ داری تھی دین کے نافذ کرنے کی, یہ نبھائی تم نے ذمہ داری, کس منہ سے حوض کوثر پر جائیں گے؟ اگر فرض کریں اور کوئی رکاوٹ نہیں بھی آتی, فیس کس منہ سے کریں گے؟ کیا کہیں گے اس دن؟ کیا جواز لائیں گے, کیا بہانہ لائیں گے کہ اللہ جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے دین کا کام کرتے, ہم تو بیٹوں کو پی ایچ ڈی کرا رہے تھے. اس دن کا جواب بس مجھ سمیت ہر کسی کو سوچنا چاہیے. اللہ جی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے ملنا نا قیامت کے دن, کیا منہ دکھائے, کس طرح منہ دکھائے؟ تو دنیا سب کو مل جائے گی جی, دنیا سب کو مل جائے گی. البتہ سوال یہ ہے کہ
آخرت صرف ان کو ملے گی جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ دنیا تو ہم انہیں بھی دیں گے جو کفار ہیں، لیکن پھر ہم انہیں جہنم کی آگ کی طرف مجبور کریں گے، وبئس المصیر، یہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کو بنا رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہم سے قبول فرمائیے خدمت۔ نیک کام کرتے ہوئے دعائیں کرنی چاہیے، قبول ہوتی ہیں۔ ابھی بھی آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ کیوں قبول ہوں گی؟ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہے قرآن پڑھنا؟ نیکی ہے، چھوٹا سا جواب ہے نا، نیکی ہے۔ تو نیکی کا کام کرتے ہوئے دعا مانگنے سے قبول ہوتی ہے۔ آپ دوسری بات بتائیں، دوسرا کیا ریزن ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ فرشتے موجود ہیں؟ کہاں تک؟ یہاں پر کہاں تک؟ آسمان تک، یہاں سے لے کر آسمان تک ہے، کسے یقین ہے؟ بڑے کم ہاتھ اٹھے۔ الحمدللہ، وہ نعت ہے نا جی، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو سرکار سے مراد اللہ کریم، اللہ بلاتے ہیں تو اللہ توفیق دیتے ہیں، تو آتا ہے جی، کوئی نہیں آ سکتا، وہ لاتا ہے، وہ اٹھاتا ہے، کھڑا کرتا ہے اور لے آتا ہے۔ تو یہ توفیق ہے۔ اور جو کہتے ہیں نا ہم آنا تو چاہتے ہیں مگر یہ رکاوٹ ہو، رکاوٹیں نہیں ہے، توفیق نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ سب کے معاملے الگ الگ۔ تو میں سوال دہراتی ہوں، سوچ کر جواب دینا ہے، کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ کس کو یقین ہے کہ اس جگہ پر فرش سے عرش تک فرشتے موجود ہیں؟ نہیں، سب کو اللہ آپ کی زبان میں برکت ڈالے زکی آپا، لیکن اتنا سوچ کر پھر کیوں ہاتھ اٹھے نا، پہلی دفعہ میں کیوں نہیں اٹھے؟ یقین تو بس ایسے مضبوط ہوتا ہے۔ یقین یہ ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے، میں آپ کو دیکھ رہی، سیکنڈ تھاٹ نہیں آنی چاہیے۔ تو لہٰذا میرا تو ایمان ہے، میرا تو یقین ہے، میں تو مانتی ہوں۔ تو جب آپ کے لیے فرشتے آلریڈی دعائیں کر رہے ہیں، تو اگر آپ کوئی دعا کریں گے اور وہ اس پر آمین کہیں گے تو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ تو بیچ بیچ میں اپنی دعائیں پلیس کر سکتے ہیں، اور لمبی لمبی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی، مختصر سی بات، مختصر سی بات، جو آپ کی حاجت ہے، سب کو اپنی حاجتیں پتہ ہے۔ ایک حاجت تو سب کی ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ اللہ معاف کرتے ہے نا، اللہ ہمیں معاف کرتے۔ اس سے یہ حاجت ہر کسی کی ہے، مگر انفارچونیٹلی اس حاجت سے اکثریت غافل ہے نا۔ اللہ معاف کر دے، باقی تو جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے۔ جس سے مرنا ہے اس سے مرنا ہے، جس سے بیمار پڑنا ہے بیمار پڑنا ہے، جو کام نہیں ہونا وہ نہیں ہونا، اور جو ہونا ہے وہ ہو جانا، وہ تو طے ہے۔ اگر بچی کی شادی 4 سال بعد ہونی ہے تو 4 سال بعد ہی ہونی ہے، میں الٹا لٹک جاؤں درخت کے ساتھ۔ اگر میری بیٹی کے نصیب میں یا بیٹے کے نصیب میں اولاد نہیں ہے تو نہیں ہے، میرے بیٹے کا بیٹا نہیں ہونا تو نہیں ہونا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا نہ مانگے، دعا مانگے، دعا مانگے، دعا تقدیر بدل دیتی ہے، اور اگر نہیں تو آخرت میں اجر لکھا جائے گا۔ لیکن ایک ہی بات یہ ہے کہ تقدیر تو لکھی جا چکی ہے، ہاں مغفرت حاصل کرنا ہمارے بس میں۔ تو جو ہمارا کام ہے وہ ہم نہیں کرتے، اور جو اللہ کا کام ہے، جو اللہ کی تقسیم ہے، اس کے لیے ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ تو دنیا مانگے، میں کسی کو منع نہیں کرتی، لیکن بھائی ساتھ آخرت بھی تو مانگے، کم از کم دونوں کو بیلنس کر۔ جس طرف کے ساتھ ہم نوکریاں مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، اس طرف کے ساتھ جنت مانگے نا تو جنت الفردوس ملی ہو ہم۔ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے، غصہ ہی نہیں۔ دعا مانگ رہے تھے جی، ربنا تقبل منا، پہلی اور اہم دعا، اللہ نیکی قبول فرما۔ نیکی کرنا ایک کام ہے، نیکی قبول ہونا دوسری بات ہے۔ نیکی قبول ہونے میں اخلاص چاہیے، نیکی قبول ہونے میں مستقل مزاجی چاہیے۔ نیکی کرنے سے زیادہ نیکی سنبھالنا مشکل ہے، اور اکثریت نیکی نہیں سنبھال سکتی۔ رات کو مجھے ایک عزیزہ کا فون آیا ہوا تھا، اور وہ مجھ سے بات کر رہی تھی کہ میری بہن نے یوں میری مدد کی، اور اب وہ ہر وقت مجھے تانے دیتی۔ تو وہ کہتی ہے میں نے نیکی کے لیے کیا، تو پھر میں نے ان کو کہا کہ تم کیا چاہتی ہو، اللہ بھی اجر دے میں بھی اجر دوں؟ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا آپ سے تو وہ لے کے چھوڑے گی، اللہ سے اب مشکل ہے معاملہ۔
ولا تبطلوا اعمالکم بالمن والعذا. تو نیکی کرنے سے زیادہ اہم ہے نیکی سنبھالنا. تو اہم چیز ہے قبولیت. قبولیت وہ شیخ سعدی کہتے ہیں گر قبول افتد زہے عز و نصیب. اللہ اگر آپ قبول کر لیں تو بڑی میرے لیے عزت اور نصیب کی بات. تو کام کرتے ہوئے دیکھیں ابراہیم ہے, خلیل اللہ ہے, ان کے بیٹے ذبیح اللہ ہیں, اور اللہ نے خود کہا تم دونوں باپ بیٹا ہی تعمیر کرو. کسی کو ساتھ نہیں لگایا, بنو جرہم میں سے کسی کو نہیں لگایا, باپ بیٹا کر رہے ہیں. جبرائیل انسٹرکشنز دے رہے ہیں, اللہ کا حکم ہے, اور کیا قبولیت چاہیے. پھر بھی دعا کیا مانگ رہے ہیں, ربنا تقبل منا. اور ہم ٹوٹے پھوٹے لوگ, مال بھی مشکوک سے, بینکوں سے تو آتے ہی ہیں نا, بے شک تنخواہ بینک کے تھرو آتی ہے, نکل کر تو آتے ہیں نا گٹر میں سے اس کے سود کے. تو مشکوک سا مال, مشکوک سی نیتیں, سیلفیاں بنا کر تو ہم نے ڈالنی ہوتی ہیں. تو پھر آدھا دکھاوا تو وہی ہو گیا, چاہے نیت دکھاوے کی ہو یا نہ ہو. پھر اس کے اوپر اور مسئلے مسائل, پھر ہمیں 100% یقین ہے کہ یعنی قبول ہو جائے گا. جب میں حج کر کے آئی تو کسی نے مجھے مبارکباد کے لیے فون کیا, تو میں نے کہا بس اللہ قبول فرمائے. تو کہتی ہے جب علی نے مجھے جواب دیا, جب آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ قبول کریں گے تو پھر قبول کیسے ہونا؟ اللہ نے قبول کرنا تھا تو بلایا نا. یعنی ہم لوگوں کو گھمنڈ ہے کہ میرا عمل تو قبول ہوگا. سبحان اللہ جی, یہ اللہ پر توکل نہیں ہے, یہ تکبر ہے. میں کیتا تو قبول ہی ہوئے گا. پتہ نہیں اللہ کو پسند بھی ہے کہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیوں کہا کہ ایک حج مبرور ہوتا ہے, اور جس کو حج مبرور نصیب, تو جسے حج مبرور نصیب ہوگا اسی کو نیا اعمال نامہ ملے گا. تو پھر تقسیم ہے نا حج مبرور اور غیر مبرور کی. اور دوسری بات یہ ہے, ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ قبول کر لے, لیکن یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ قبول کریں گے کہ نہیں. تو کام کرتے ہوئے دعا کیا ہونی چاہیے؟ ربنا تقبل منا. کیا فرماتے ہیں اللہ؟ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ. قیامت کے دن جھکے ہوئے شرمندہ چہرے ہوں گے, کام کر کر کے تھکے ہوئے, کام کیا ضائع ہو گیا. ووجوہ یومئذ نائمہ, کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے, لسعیہا راضیہ, ان کی کوششیں ایکسپٹ ہو گئی, پسند آ گئی. تو جو محنت کر رہے ہیں, یعنی میں اپنی بات کرتی ہوں, دوڑ لگی ہوتی ہے میری دورہ قرآنوں کے لیے, تو میں تو یہی غم مجھے رہتا ہے, میں کہتی بھی ہوں اللہ سے کہ اللہ عاملہ تو ناصبہ والا حال نہ ہو جائے. تو قبول کر لیجئے گا, کمی بہت ہے, بہت کمیاں ہیں, لیکن قبول کر لیجئے گا. تو یہ جو گمان ہے نا کہ قبول ہی ہے جی, یہ تکبر نہیں اللہ کو پسند. اللہ کے بندے وہ ہیں جو نیکیاں کرنے کے بعد والمستغفرین بالاسحار, پچھلے پہر میں اٹھ کر استغفار کرتے. لہٰذا پہلی دعا ربنا تقبل منا, اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما, انک انت السمیع العلیم, تو سنتا ہے, تو جانتا ہے. ربنا واجعلنا مسلمین لک, اللہ پہلے تو ہم دونوں کو فرما بردار رکھنا اپنا, ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, ہماری اولاد میں سے ایک مسلم گروہ رکھنا, اسی لیے ہمارا نام امت مسلمہ ہے آج بھی. وارینا مناسکنا, ہمیں عبادت کے طریقے سکھا, تو پھر حج سکھایا گیا. وتب علینا, ہم پر مہربان ہو جا, انک انت التواب الرحیم, تو توبہ قبول کرنے والا مہربان رب ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اللہ ان پر ایک رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہو, یتلو علیہم آیاتک, انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے, وَيُزَکِّیہم, ان کو پاک کر دے. اب آپ دیکھیے اللہ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اور آخری نبی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آئی, یہ اعزاز ملا. انک انت العزیز الحکیم, تو غالب اور حکمت والا رب. ومن یرغب عن ملۃ ابراہیم, اور کون ہے جو ابراہیم کے دین سے منہ پھیر لے, الا من سفیہ نفسہ, سوائے اس کے جو خود کو بے وقوف بنائے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, ہم نے ابراہیم کو دنیا میں منتخب کیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, آخرت میں وہ صالح لوگوں میں شامل ہوگا. اذ قال له ربه اسلم, جب بھی اس کے رب نے اس سے کہا ابراہیم فرما بردار بن. قال اسلمت لرب العالمین, اس نے فوراً کہا میں تو رب العالمین کا فرما بردار ہوں. وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ وَیعقوب, اسی بات کی وصیت کی ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو. حضرت یعقوب کی اولاد تھے نا یہ یہود,
اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی اولاد تھے تو کہتے تھے ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں۔ تو اللہ نے کہا پھر علیحدہ دین کیوں بنا کے بیٹھے ہو؟ ابراہیم نے تو اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کی تھی، اور پھر یعقوب نے بھی، یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے ہمارے بچوں اللہ نے تمہارے لیے دین منتخب کر لیا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تمہیں موت اس حال میں آئی کہ تم مسلمان ہو۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اس وقت اس حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کے مرنے کا وقت آیا، اس قال لبنیہ، اور اس نے کہا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، جواب میں انہوں نے کہا اللہ پیارے ابا جان، ہم بندگی کریں گے آپ کے رب کی، آپ کے آباء و اجداد کے رب کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، آپ کے اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، الہم واحدن، اور یہ اکیلا ہی رب ہے، یعنی اللہ ہے ہی ایک، اسی کی بندگی کریں گے، اور کون سا رب ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ دیکھیں کتنی واضح سینس ہے نا۔ ہم مرتے وقت وصیتیں بھی کیا کرتے ہیں؟ بہن دا خیال رکھیں، ماں دا خیال رکھیں، ہے نا، وہ ان کو فکر کیا ہے؟ شرک نہ کرنا۔ ہم نہ زندگی میں کبھی بچوں کو ہی کہتے ہیں، نہ مرتے وقت بیڈ پہ ہی بات کہتے ہیں۔ ہماری ساری دوڑ جو ہے نا فیملی میں چل رہی ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ گروہ ہے پہلے گزر چکا، ان کے اعمال ان کے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ بحث کرتے تھے نا ابراہیم کے بارے میں، کہ یہودی کہتے تھے کہ یہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، کفار کہتے تھے ہم ابراہیم کے دین پر۔ تو پہلے تو اللہ نے جواب دیا کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے، اور پھر اللہ نے مزید بات ختم کر دی کہ وہ تھے بھی تو چھوڑ دو، وہ گزر چکے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا ابراہیم اسماعیل اسحاق علیہ السلام کیا کرتے تھے، تم نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ فرض کرو تمہارے اجداد مشرک تھے، تم مسلمان ہو جاؤ۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، وہ کہتے ہیں جب تم یہودی بنو گے یا عیسائی بنو گے تو ہدایت پاؤ گے، یعنی کہ جنت میں جانا ہے تو یہودی ہو جاؤ، یہودیوں کی دعوت، اور جنتی ہونا ہے تو عیسائی بنو، عیسائیوں کی دعوت، جیسے ہمارے فرقوں کا دعویٰ ہے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ یہ جی نہیں، ایک ہی ملت ہے، وہ ہے ابراہیم کی جو کہ حنیف تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ، آپ کہیے ہم تو ایمان لائے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس کتاب پر جو ہم پر آئی، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ان سب کتابوں پر ایمان لائے جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بچوں پر آئی۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور وہ کتاب جو موسیٰ اور عیسیٰ پر آئی، وما اوتی النبیون من ربہم، اور ان سب کتابوں پر جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، رسولوں میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کیونکہ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر جیسے تم نے ایمان لائے اگر ویسے وہ بھی لے آئے، فَقَدِ اهْتَدُوا، ہدایت پا لیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک وہ گمراہی میں چلے گئے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ ان کو کافی ہو جائے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سنتا اور جانتا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے زیادہ کون ہے بہتر رنگ میں۔ ونحن له عابدون، ہم تو اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل تحاجوننا فی اللہ، کہیے کہ تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اللہ کے لیے خالص ہو چکے ہیں۔ ہم تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو، اِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی اور عیسائی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، کہو تمہیں زیادہ پتہ ہے یا اللہ کو۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو شہادت کو چھپائے جو اللہ نے اسے عنایت کی ہوگی۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔